alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने ही प्योर डिस्कशन ग्रुप के एक मौजिज मेंबर मिसबाह मैम का और उनसे तारुफी प्रोग्राम एक करते हैं या इन शॉर्ट इंटरव्यू कह सकते हैं कि हम उनके बारे में जान सकें और वो हमारे बारे में जान सकें ताकि आगे के प्रोग्राम हम एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरतीब से मुरतब कर सकें। तो आए, वेलकम मिसबाह साहिबा, शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम अमीर साहब, और सुनाएं क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी फरमाएं, आप क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में और मेरे ख्यालात के बारे में? जी बिस्मा नौरेन साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से, आपकी खैरियत नेक चाहते हैं। असल में एक्चुअली फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है आपसे इन ग्रुप, तो आपके बारे में तारुफी प्रोग्राम थोड़ा सा हो जाए। तो पहली ऑडियो में ऑडियो शॉर्ट कीजिएगा प्लीज, चाहे 2, 4, 5 कितनी भी कर सकती हैं। तो अपना तारुफ करा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कैसे घराने में हुई, यानी कि मीन्स किस फिरका ऑफ मुस्लिम्स के, क्या आपकी तालीम और तरबियत रही, दुनिया की तालीम, दीन की तालीम कितनी, आप आजकल क्या करती हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, जो जो भी आप कंफर्टेबली बता सकें प्लीज बताएं, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अमीर साहब, ऐसा है कि बिस्मा नौरीन मेरा नाम है और 10 फरवरी 1981 को मेरी पैदाइश कराची के इलाके जामा क्लास के जो विमेन हॉस्पिटल है वहाँ पे हुई। और इसके अलावा मैंने अपनी तालीम मैट्रिक तक हासिल की, फर्स्ट ईयर गई थी, लेकिन जो है ना सेकंड ईयर में मेरी शादी हो गई, 4 बच्चे हैं मेरे, और मेरा इंटर कंप्लीट नहीं हो पाया। अच्छा, मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरा ख़ानदानी बैकग्राउंड है कि मेरे दादा परदादा मतलब इंडिया से माइग्रेट होके आए, यहाँ पे वालिद साहब आए थे, और मेरे जो परदादा थे उनकी इंडिया में चांदनी चौक पे एक मस्जिद बनाई हुई है माशाल्लाह सुभान अल्लाह से, जो आज तक कायम दायम है। और जो मेरे दादा थे वो उस मस्जिद के पेश इमाम थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा परदादा सारे हाफिज और हाजी, मतलब जो है ना हाफिज कुरान थे और हाजी थे, और मेरे वालिद साहब खुद भी हाफिज कुरान और हाजी थे। तो वो मस्जिद के मेरे दादा पेश इमाम थे, और इसके अलावा मतलब मेरे ख़ानदानी मतलब बैकग्राउंड भी मतलब ताया वगैरह जितने भी हैं, वैसे तो इंतकाल हो चुके हैं ज़्यादातर सबके, एक ही फूफी मेरी बची हैं जो इस वक्त इंडिया में है, और इंडिया में मेरे दादा की अभी भी मौजूद है, तो वहाँ पे वो रिहाइश पजीर है। इसके अलावा मतलब मेरे ताया एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके हैं, बल्कि दूसरी ताया भी तो अमेरिका में अभी 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, और एक ताया का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में जाएंगे तो मेरे 2 ताया के नाम वहाँ की जो है ना जो 10 लिस्टें होती हैं उसकी डायरेक्टर की, उसमें जो है ना मेरे 2 ताया के नाम आते हैं। जी माशाल्लाह बिस्मा नौरेन में बहुत खुशी हुई आपका बैकग्राउंड सुन के। तो जब आपकी शादी हुई थी मैम, तो कौन से मसलक या कौन से फिरके में हुई थी, मीन्स आपके हस्बैंड किस फिरके से ताल्लुक रखते थे? और ये तो खुशी हुई कि आपकी आज भी रिश्तेदारी माशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में है, तो कभी इंडिया आपका आना हो तो मोस्ट वेलकम। तो प्लीज बताएं सबसे पहले कि आपकी शादी किस फिरके में हुई, शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि शादी फिरके विरके से तो नहीं हुई। मेरी फूफी हैं यहाँ पाकिस्तान में, कराची में थी मेरी फूफी, जो साथी तो मतलब इंतकाल हो गया उनका, और जो है ना उनके जब मैं पैदा हुई थी तो उसी वक्त उन्होंने मुझे मतलब अपने बेटे के लिए रिश्ता मेरा मांग लिया था, और इसी तरह मेरी जो ना शादी मेरी फूफी के बेटे से हुई है। माशाल्लाह, ये भी एक बहुत अच्छी बात है बिस्मा मैम कि आपकी रिश्तेदारी, करीबी रिश्तेदारी यानी कि बुआ के लड़के से हो गई। बहुत बहुत मुबारक आपको माशाल्लाह। आज की तारीख में तो आपके पास बच्चे भी हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड सुन के ये साफ पता चलता है कि माशाल्लाह आपका बैकग्राउंड एक सुन्नी घराने से रहा है, और जाहिर सी बात है कि जिसमें हाफिज वगैरह और आलिम वगैरह भी रहे हैं, और दूसरी तरफ स्टेट बैंक के गवर्नर जैसे ओहदों पे भी तो सुन्नी आप लोग हुए। हम आज से पहले आपके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं जानते थे मैम। जब से ये इंटरव्यू की पोस्ट हमने लगाई है कि आपसे बातचीत होगी, तो आपकी भी शायद नजर पड़ी होगी, 2 वीडियो लगाई गई हैं आपके नाम से मंसूब की गई हैं,
جس میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ آپ کا کوئی بیان آیا ہے بہت سخت اگینسٹ شیعاز، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کی اریسٹ ہوئی ہوگی، اب پتہ نہیں وہ کیسے کس کیا معاملہ رہا. تو کیا آپ شیعوں کے اگینسٹ ہیں نظریاتی طور پہ، اور کیا شیعوں کو آپ ادر لوگوں کی طرح بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کافر ہی سمجھتی ہیں، یا ایٹ لیسٹ مسلمان تو سمجھتی ہیں؟ میم کیا نظریات ہیں ان کے ریگارڈنگ، آپ کے بتائیں. شکریہ. اچھا سوری مسٹیک ہو گئی، تایا گورنر نہیں ڈائریکٹر تھے، وہ مسٹیکنلی گورنر نکل گیا، کیونکہ آج کل گورنر سندھ کا بہت ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، اس لیے گورنر زبان پہ چڑھا ہوا تھا، تو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھے. کوئی نہیں میم، ایسا تو ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، ڈائریکٹر ہی واز، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اچھا سیکنڈلی شیعہ، میں آپ نے کہا کہ 2 ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے میرے حوالے سے میرے نام کے ساتھ، تو ویڈیو مجھے ذرا دوبارہ سینڈ کر دیں، میں دیکھ نہیں پائی ہوں کیونکہ آپ کے گروپ میں بہت زیادہ چیٹ ہوتی ہے، جس کے باعث میں جو ہے نا مطلب ساری چیزیں نہیں دیکھ پاتی ہوں، بہت مشکل ہوتی ہے، میں نہیں دیکھ پائی وہ ویڈیوز، تو آپ مجھے دوبارہ سینڈ کریں. اور گرفتاری کا مسئلہ یہ ہے کہ گرفتاری جو میری ہوئی تھی تو اس طرح سے ہوئی تھی کہ 2 جون 2022 کو جو سٹی کورٹ میں جو ہے نا لائرز مافیا کی جانب سے حملہ ہوا تھا، دہشت گردی ہوئی تھی، اور انہوں نے ججز کو جرحمال بنایا تھا، عدالتوں کو اندر سے تالے لگا دیے تھے، پورا سٹی کورٹ خالی کرا دیا تھا، اور عدالتی عملے پہ اور سائلین پہ پتھراؤ کیا تھا، جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے تھے اور 1-2 لائرز بھی زخمی ہوئے تھے، اور بہت واویلا مچایا تھا لائرز نے، جس پر ان کے خلاف میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں جو لائر حملہ کرتے ہیں یہ جعلی لائر، جس میں مافیا شامل ہوتے ہیں اور جو ہے نا جو دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. اس ویڈیو کے باعث یہ لوگ میرے دشمن بن گئے، انہوں نے گروپوں میں میرے خلاف پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے، گالم گلوچ پیش، مطلب بہت الٹے سیدھے الزام اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سب شروع ہو گئے. اچھا اس کے بعد سے ان کی میرے خلاف پریس کانفرنسز ہوئیں سندھ بار ایسوسی ایشن میں، کافی ان لوگوں نے لیٹر نکالا میرے خلاف چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو کہ یہ جو ہے نا اس کی انٹری بند کی جائے اور جو ہے نا اس کے اوپر ایف آئی آر کی جائے، مطلب یہ پرووک کرتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے ہائی کورٹ کی پریمیسز کے اندر، جس پر ظاہر ہے چیف جسٹس نے کوئی ایکشن تو لینا نہیں تھا، اس پہ انہوں نے نہیں لیا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو انہوں نے خود ہی میرے اوپر جو ہے نا اٹیمپٹ کیا. 20 جون کو اچھا میرا ان کے خلاف کیس لگا ہوا تھا کہ جو ہے نا یہ مطلب اسی دہشت گردی کے حوالے سے کہ یہ ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے اور یہ سندھ ہائی کورٹ میں اور کراچی مطلب سٹی کورٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے اور سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اور عدالتوں سے اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے. تو اس کے باعث یہ میرے اور دشمن بن گئے. 20 جون کو میرا کیس ڈی جے ساؤتھ کے پاس لگا ہوا تھا اور ان کا بھی کیس ڈی جے شانی کے پاس لگا، ڈی جے شانی کے خلاف لگا ہوا تھا ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ایسٹ کے ڈی جے شانی کے خلاف. تو میں نے ان کے خلاف لگایا ہوا تھا بار کے خلاف. تو وہ پھر 20 جون کو یہ تھا کیس اور 21 جون کو پھر انہوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا. پہلے 20 جون کو مجھے کورٹ میں انہوں نے اوپن کورٹ میں فیش گالیاں دی، جس پر ڈی جے نے ان کو کنٹمپٹ کا نوٹس کیا. جب کہا تو یہ باہر نکل گئے، کچھ بیٹھ گئے کچھ باہر نکل گئے. تو 21 جون کو لے کے انہوں نے اپنی کارروائی کی میرے اوپر 3:30 سے 4 بجے، جبکہ میں پبلک کیفیٹیریا سے نکل کے گھر واپس جا رہی تھی. تو انہوں نے آ کے مجھ پہ حملہ کر دیا اور جو ہے نا میرا موبائل چھینا، میری عزت پہ حملہ کیا، میرے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، مجھ پہ تشدد کیا. آدھی ویڈیو ہے وہ جو دکھائی جا رہی ہے جس میں میرا موبائل چھینا جا رہا ہے اس میں ویڈیو میں، اور وہ حسینہ تبسم نامی عورت کہہ رہی ہے لائر کہ جو ہے نا اس کا موبائل کون کسٹڈی میں لے گا، کبھی کسی کو قادیانی بنا دیتی ہے، کبھی کچھ کہہ دیتی ہے، کبھی کچھ کہہ دیتی ہے، ہمیں ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے ججوں کے خلاف، یہ وہ بہت کچھ انہوں نے کرا کے. بہرحال میں اس پہ پھر گئی تھانے میں اپنے ان کے خلاف رپورٹ کرانے کے لیے. تو یہ لوگ سارے پیچھے سے جمع ہو گئے اور پیچھے سے جمع ہو کے الٹی انہوں نے میرے ہی اوپر ایف آئی آر کٹوا دی کہ میں سندھ بار ایسوسی ایشن میں لات مار کے کسی لائرس کو گالیاں دی اور اتنی دیر میں کپ ٹوٹ گئے، گلاس ٹوٹ گئے، اتنی دیر میں اس عورت کا کوٹ پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی، اور پھر میں نے اتنی دیر میں جو ہے نا اس کے گلے سے سونے کی چین اور بریسلٹ چھینا، باہر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کو میں نے وہ دی چیزیں اور وہ باہر بھاگ گیا اور مجھے انہوں نے پکڑ لیا. تو اس ایف آئی آر پہ انہوں نے میری گرفتاری ہوئی تھی، نہ کہ جو ہے نا شیعوں کے حوالے سے میری کوئی گرفتاری ہوئی تھی. اچھا اس ایف آئی آر میں انہوں نے پھر 21 جون کو ایف آئی آر کر دی اور میں کسٹڈی ہو گئی، لاک اپ میں مجھے کروا دیا گیا وومن تھانے میں صدر میں. اس کے بعد 22 جون سے 24 جون تک
کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کی سازش کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے پتھر، لاٹیاں، ڈنڈے، اسلحے لے کے میرا انتظار کر رہے تھے کہ بسما نورین کو 22 جون کو ریمانڈ کے لیے کورٹ لایا جائے گا تو ہم آج اس کو قتل کر دیں گے. 3-4 دن انہوں نے یہی صورتحال رکھی. کورٹ میں پوری سیکیورٹی لگی ہوئی تھی، رینجرز کی بھی، پولیس کی بھی، لیکن پولیس مجھے نہیں لے کے گئی کیونکہ میری جان کو خطرہ تھا، اس لیے پولیس مجھے نہیں لے کے گئی وہاں پہ کورٹ میں. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے نا 24 تاریخ کو میرا کیس جوڈیشل کمپلیکس میں ٹرانسفر کر دیا ڈی جے ساؤتھ نے، اور بختہ بند گاڑی دی، سیکیورٹی دی پولیس کی. تب میں جوڈیشل کمپلیکس آئی، کورٹ میں کیس چلایا. 27 کو جو ہے نا مجھے جیل کسٹڈی کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب کیس چلتا رہا. چل رہا تھا، 3-4 ڈیٹیں ہوئی. اتنی دیر میں مجھے پتا چلتا ہے کہ 22 جولائی کو جو ہے نا میرے اوپر ایک اور انٹیروگیشن آ گئی ہے. یعنی 17 جولائی کو میرے خلاف ایک اور FIR کاٹی گئی 295A PPC اور 298 PPC. جو FIR 295C کی مجھے کٹوانی تھی شہنشاہ نقوی کے خلاف، وہ الٹی FIR آغا رحیم جعفری جو کہ خود ایک کرمنل ہے، اور اس کے اوپر 10 سے 12 FIRs ہیں جن سب میں وہ مفرور ہے. اور خود بریگیڈ تھانے میں اس آغا رحیم جعفری کے خلاف 2 FIRیں ہیں، قبضے کی اور اغوا کی. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے نا عبداللہ شاہ غازی میں جو 6 یا 7 ربیع الاول کو ہنگامہ ہوا تھا، اس میں بھی وہ نامینیٹ ہے، 780 لگی ہوئی ہے آغا رحیم جعفری کے اوپر، اور اس نے جو ہے نا اس میں بھی مفرور ہے. اس کے علاوہ وہ کوئٹہ کی کورٹ میں 3 FIRs میں مفرور ہے، اس کا NIC نمبر بلاک ہوا ہوا ہے. مطلب اس بندے کو ان لائر نے، جو خود ایک دہشت گرد ہے، ان لائرز نے اس کو میرے خلاف استعمال کر کے پہلے مجھے اس سے فون پہ گالیاں دلوائیں، اور جو ہے نا اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا ہراسمنٹ کروائی، تھریٹس دلوائے، اور اس کے بعد میں جیل کسٹڈی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے مجھ پر ایک اور FIR اسی کے ذریعے اس کو مدعی بنا کے میرے خلاف کٹوا دی. یہ FIR ہی میرا فائدہ ہے، میرے اوپر بنتی ہی نہیں تھی، کٹنی ہی نہیں تھی، لیکن لائرز کے دباؤ پہ یہ FIR مجھ پہ کاٹی گئی، اور سٹی کورٹ میں 22 سے لگائی، اور پھر یہ FIR مجھ پہ کاٹی گئی 295A PPC اور 298 PPC، تاکہ میں جیل سے نکل نہ سکوں اور جیل میں ہی پڑی رہوں. یہی ان کی پلاننگ تھی کہ مجھے 25 سے 30 سال کے لیے جیل میں سڑا دیں گے یہ، اور میں بیل بھی نہ حاصل کر پاؤں. میرے جیل سے نکلنے کے ان لوگوں نے تمام راستے بلاک کر دیے تھے. میں بہت مشکل سے پھر انہوں نے کورٹ سے 780 لگوا دی میری بیل، مطلب بیل کے دوران جب میں نے اس میں بیل فائل کی اپنی سٹی کورٹ میں، تو انہوں نے بیل پہ مجھے 6 سے 7 گھنٹے لاک اپ میں بند رکھا، اور اس پہ جو ہے نا انہوں نے مجھے بیل کی ہیئرنگ نہیں ہونے دی، اور اس دوران انہوں نے جو ہے نا کورٹ کو پتہ نہیں کیا کیا گمراہ کیا ہے، اور کورٹ خود ملا ہوا تھا ان سے جوڈیشل مجسٹریٹ 20 ایسٹ کا، تو اس نے ان کے کہنے پہ آ کے میرے اوپر 780 دائر کی ہے ایکسٹرا، اور اس کو کیس کو میرے 80 سے ٹرانسفر کر دیا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، جس کے بعد میں نے ان کا کیس ویک تو کر دیا ہے، کافی فائٹ کی 2.5-3 مہینے کورٹ میں. اس کے بعد 80 سے اب 14 دسمبر کو میں اس پہ بیل لے کے نکلی ہوں، اور ابھی کل میری تاریخ تھی 21 دسمبر کو، تو مجھے 18 جنوری کی اس میں ابھی ڈیٹ ملی ہے. اور سیکنڈلی دشمنی کی تو بات ہی نہیں آتی نا، میں کسی کی دشمن نہیں ہوں ذاتی طور پہ، اگر میں دیکھوں تو میں دشمن کسی کی بھی نہیں ہوں. میں صرف اس کی مطلب جو ہے نا بات کرتی ہوں جو بندہ آپ کی مخالفت، ہماری مخالفت کرتا ہے، ہمارے دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے. اب جیسے کہ شہنشاہ نقوی ہی کیا، میں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کے منہ سے بات بھی سنا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کرام سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے ہمارے لیے، لیکن انبیاء کرام سے افضل نہیں ہے. وہ ایک خلیفہ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. بالکل ان کے والد صاحب نے، چچا عبد المطلب نے انہیں جو ہے نا بہت مطلب ہاتھوں پہ رکھا، ان کے ناز نخلے اٹھائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، بہت ان کو مطلب پھولوں کی طرح رکھا انہوں نے. تو اس پہ، اور پھر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلتے بڑھتے رہے، ان کی بیٹی مطلب داماد بھی بنے وہ. تو اس طرح ان کا تو ایک الگ ہی مطلب ہمارے مطلب جو ہے نا دماغ میں، دل میں مطلب ایک الگ ہی مطلب وہ ہے نا معیار ہے ان کا، وہ اپنے درجے پہ افضل ہے. لیکن انبیاء کرام میں تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں. تو ہم انبیاء کرام سے افضل تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سمجھتے. پھر انبیاء کرام پہ تو وحیاں نازل ہوئی ہیں، انہیں تو مطلب ایک مطلب کیا انبیاء کرام اور خاتم النبیین کو مطلب جو ہے نا ہم خاتم النبیین سے افضل کیسے کسی بھی شخص کو سمجھ سکتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہیں، لیکن اپنے درجے پہ افضل ہیں.
ہمارے انبیاء کرام سے افضل نہیں ہے، اور بالخصوص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میں نے تو صرف اسی بات کا جواب دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مسلک جو ہے 1400 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، تو شیعہ مسلک سب سے پرانا ہے، فرقہ ہے۔ تو شیعہ فرقہ، تو میں نے تو صرف یہی بتایا نا کہ قرآن میں جو شیعہ کا ذکر ہے وہ تو شیعہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں عربی زبان میں لکھا ہوا ہے قرآن، تو اس میں کسی فرقے کا تو تصور ہی نہیں آتا نا۔ فرقے تو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو فرقے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے یہی کہا اس ویڈیو میں کہ یہ شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ کا مطلب ایک گروہ ہے، اور جو ہے نا جو ہمیشہ اسلام مخالف کام کرتا ہے۔ تو اس شہنشاہ نقوی جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کے نچلے درجے کے جو شیعہ ہیں وہ ان جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ تو اتنی سی بات تھی۔ تو میں نے ان لوگوں کو تو کافر نہیں کہا جو نچلے درجے کے شیعہ ہیں، مطلب گروہ ہی صحیح، تو لیکن میں نے ان کو کافر نہیں کہا، میں نے صرف شہنشاہ نقوی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا کیونکہ اس نے گستاخی کی۔ اس کے بعد اور بھی کئی جگہ مجھے لوگوں نے کہا، شیعہ سے انہوں نے بھی بتایا اسی طرح کیا۔ تو بھائی آپ کے جذبات ہیں، ہمارے جذبات نہیں ہیں، ہم تو ان سے افضل کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس کے لیے دنیا وجود میں آئی، کائنات بنی، جس کے لیے چاند ستارے بنے، جس کے لیے مطلب اناج ہوگا، جس کے لیے وہ نبی اس کی پیدائش سے پہلے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لے کے آدم کو بنایا گیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی آدم کی، تو آپ اس سے افضل کسی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ ویڈیو کا شروع میں سٹارٹ نہیں ہے جس میں میں نے شہنشاہ نقوی کا ذکر کیا ہے، تو یہ کمپلیٹ ویڈیو نہیں ہے۔ تو بہرحال ہاں میں نے بنائی تھی بالکل یہ ویڈیو، اور اس میں کوئی میں نے سے غلط بات ہی نہیں کی، آپ خود دیکھ لیں اس ویڈیو میں نے تو یہی تذکرہ کیا ہے کہ شہنشاہ مطلب جو ہے نا شیعہ قرآن میں کیا ذکر ہے شیعہ کے حوالے سے، اور جو ہے نا نچلے درجے کے شیعہ جو ان جیسے مشرکین کی باتوں میں آ کے اپنا ایمان خراب نہ کریں کہ وہ لوگ نہیں سمجھتے، مطلب ان شیعوں کو تو میں نے ہر شیعوں کو تو نہیں اب پکارا ہے نا یہ الفاظ، مطلب انہی کے لیے کہا ہے نا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور سیکنڈلی لائرز کے حوالے سے میں ایک دو لیٹر ان کے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، کچھ ہے نہیں میرے پاس، جو میرے نام پہ انہوں نے میرے خلاف لکھے ہوئے چیف جسٹس کو، وہ میں آپ کو اس کی کاپیاں بھیج رہی ہوں تاکہ ایویڈنس رہے آپ کے پاس کہ یہ لوگ کس قدر میرے دشمن ہیں، اور کس حد تک جو ہے نا یہ نیچے گر کے نچلی سطح پہ آ کے ان لوگوں نے میرے ساتھ کارروائی کی ہے۔ جی بسما میم، ایکچولی مذہب ایک ایسا حساس معاملہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ہو انتہا پسندی کے لیول تک چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ بزرگان دین یا ہمارے اکابرین ہوئے یا ادر لوگوں کے اکابرین ہوئے، سب دنیا میں آئے بھی تھے اور چلے بھی گئے۔ آخر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ آپس میں لڑ کٹ مرتے کیوں ہیں، کیوں ایک دوسرے سے جان کے دشمن بن جاتے ہیں میم۔ بہرحال ان شارٹ، جیسے کہ شیعوں کو کافی لوگ کافر سمجھتے ہیں یا کہتے بھی ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیا آپ انہیں مسلمانوں کا ایک فرقہ مانتی ہیں یا یہ کہ بالکل کافر مانتی ہیں؟ اور ایک امپورٹنٹ جنگ ہوئی تھی کربلا کے نام سے، کربلا میں ہوئی تھی امام حسین صاحب اور امام یزید صاحب کے درمیان، تو ان دونوں میں آپ کس کو حق پہ مانتی ہیں اور کس کو نہیں، بتائیں۔ شکریہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ جنگ عظیم کربلا میں تو حق پہ تو حضرت امام حسین ہی تھے، تو کوفہ کے لوگوں نے انہیں بلایا تھا تو دھوکہ دہی سے، اور پھر وہ انہیں شہادت نصیب ہوئی، تو جس نے نماز میں سجدے میں سر کٹا دیا، مطلب اس حسین کی تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی مطلب اس قربانی کو کیسے رائگاں جانے دے سکتے ہیں۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ شیعہ کافر کے حوالے سے تو عام فہم استعمال ہوتا ہے شیعہ کافر شیعہ کافر۔ اچھا، کافر ان کو اس طرح سے میں سمجھ سکتی ہوں، کہہ سکتی ہوں کافر کہ کفر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مطلب جو ہے نا مطلب شریک کرے، اسے کافر کہتے ہیں۔ اچھا، ان کی بہت سی جگہوں پہ باتیں آتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کی مطلب ان کی بہت سی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب خدا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو استغفر اللہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مطلب خدا کہتے ہیں، یہ اللہ ہم اللہ کہتے ہیں، یہ خدا کہتے ہیں کہ خدا خود علی سے مشورہ کرتا ہے، اور مطلب اس طرح نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اس طرح کے الفاظ ان کے سنے ہیں، تو یہ تو کفریانہ الفاظ ہیں۔
اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا قرآن کے حوالے سے بھی غلط بیانی کرتے ہیں. مطلب انہوں نے شیعہ فرقہ بنا ڈالا قرآن میں شیعہ سن کے, تو وہ بھی مطلب جو ہے نا غلط بیانی ہے. تو یہ بھی کفر ہے نا, آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہو, قرآن کا استعمال کر رہے ہو غلط طریقے سے, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. عام عوام نہیں جانتی اتنا سب کچھ اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں, یا عربی زبان سے واقف نہیں ہے, تو آپ نے تو ان کو مطلب ایک مطلب کس کے پیچھے لگایا ہوا ہے. ایک مثال دیتے ہیں کہ لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ فرقہ سب سے طاقتور ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو قرآن میں تو اب میں آپ کو بتاؤں گی سورہ صفات کی آیت 83 میں شیعہ کا ذکر ہے, جس میں ایک گروہ ہے وہ نوح علیہ السلام کے خلاف استعمال ہوا تھا, اس گروہ کو نیست و نابود کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو شیعہ تو مطلب وہ گروہ ہے نا, اسی شیعہ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہو نا قرآن سے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ مطلب جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نیست و نابود کر رہا ہے, اس کو فرقہ بنا کے آپ جو ہے نا اتنے سالوں سے 1400 سال سے چلا رہے ہیں, یا جب سے بھی چلا رہے ہیں, 10 سال سے چلا رہے ہیں, 100 سال سے چلا رہے ہیں, تو آپ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور رہ گئی بات یزید کی, تو یزید کا ذکر بھی یہاں پہ آ جاتا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, مطلب صحابہ کرام میں شامل تھے. انہیں وضو کراتے تھے لوٹے سے. انہوں نے تو ایک لمبی عمر تک انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی, کیونکہ شاید انہیں آئیڈیا تھا اس بات کا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بشارت ہوئی تھی انہیں کہ جرا ایک ان کو جو ہے نا نواسوں کے لیے مطلب 2 کلر, ایک لال اور ایک ہرا آیا تھا کہ حسن جو ہے ان کو مطلب جو ہے نا مطلب حسن جو ہے ان کو زہر دیا جائے گا ہرا رنگ, اور جو لال رنگ ہے تو وہ حسین شہید ہوں گے. تو اور اس میں یہ بھی شاید آیا ہوگا, میں کم و بیشی معاف, میں تو نہیں جانتی اتنا, لیکن پھر بھی جو سمجھ سکتی ہوں وہ بتا رہی ہوں کہ امیر معاویہ کو یہ تھا کہ جو ہے نا انہوں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ یزید پیدا ہوگا ان کا بیٹا, اور وہ جو ہے نا مطلب جو ہے نا امام حسین کو شہید کرے گا, حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت مطلب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو وہ شہید کرے گا. تو اس لیے انہوں نے ایک لمبی عمر تک شادی نہیں کی, پھر بہت بڑھاپے میں جا کے انہوں نے بہت بری عورت سے شادی کی کہ ہو سکتا ہے میرے اولاد نہ ہو, کہ اولاد نہ ہو میرے. لیکن ظاہر ہے یزید نے تو پیدا ہونا تھا, اور یزید پیدا ہو گیا, اور اس نے یہ جو مطلب جو ہے نا خلافت پانے کے لیے مطلب یہ سارا مطلب حرکات و سکنات کی, اور اس طرح اس نے وہ کہتے ہیں نا کرسی کی جنگ کی, تو کرسی کی جنگ میں اس نے جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ نصیب عطا کیا, اور جو ہے نا اس طرح وہ شہید ہوئے. تو بہرحال ہم یزید کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ نے یہ سوال تو بہت رانگ کیا مجھ سے کہ میں یزید کو کس حوالے سے دیکھوں. تو یزید کو تو میں مطلب آپ کو میں نے اپنے ریمارکس دے دیے کہ یزید کو میں کیا سمجھتی ہوں. مسلمان ایسا ہوگا جو اگر ریلیجن سے سوچ سمجھ کر مسلمان ہوا ہو, اس نے تحقیقات کی ہوں, تو مذہب اسلام کی اسٹڈی کرتے ہوئے تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یزید صاحب کے جو دادا تھے, جن کا آپ نے نام لیا معاویہ جی, ان کے فادر سفیان صاحب, ان کے قافلے پہ مسلمان فوجوں نے حملہ کیا تھا, ان کو مال و اسباب کو لوٹا تھا, تمام تجارتی سامان ان کا ضبط کر لیا تھا. تو جب ایک آدمی تجارت والے کی تجارت ہی کو برباد کر دیا گیا, تو اس کے دلوں میں تو غم غصہ ہوگا, وہ یا تو بدلہ لے گا یا پھر اپنی نسلوں کو تیار کرے گا بدلہ لینے کے لیے. تو اگر ہم اس واقعے کو یاد کریں تو پھر تو جو معاویہ جی کا آپ نے نام لیا, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی, اور ایک طرف یہ بھی تو ایک سچ بات ہے کہ وہ اکیلے ایسے تھے اس وقت میں جنہوں نے اپنی زندگی میں یزید کو گدی پہ بیٹھایا, جبکہ رواج یہ تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو ہی گدی ملتی تھی, زندگی میں نہیں. تو اگر ہم معاویہ جی کو بالکل صحیح مان لیں تو کیسے مان لیں کہ کیا انہیں قتل حسین کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کو بیٹھا دیا؟ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ امام یزید اور امام حسین میں سے صحیح کون؟ شکریہ, بتائیں. میں اچھا ایسا ہے کہ امام تو میں یزید کو یہ لوگ مانتے ہوں گے شیعہ والے, تو میں تو نہیں مانتی امام. اچھا سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ نے مطلب ان بقول آپ کے ابھی آپ نے بتایا, اور اس کا قرآن میں بھی شاید کہیں ذکر ہے یا ہے, مطلب ابو سفیان کے حوالے سے تو میں نے سنا ہوا ہے یہ ذکر.
تو اتنا مجھے نالج نہیں ہے اس بارے میں، لیکن کہیں سنا ہے میں نے اس کو. تو مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو اگر جو امیر معاویہ تھے، اگر وہ مطلب جو ہے نا مسلمانوں کے جو نبی تھے تو خاتم النبیین ان کے صحابی تھے، اگر ان مسلمانوں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو وہ پھر اپنے باپ کا بدلہ امیر معاویہ بھی تو لے سکتے تھے نا. تو امیر معاویہ نے تو مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیا. اچھا، سیکنڈلی میں ابھی اس پہ تحقیق کر رہی ہوں امیر معاویہ اور یزید کے حوالے سے. یہ ابھی میری مکمل نہیں ہوئی ہے تو اس پہ میں بات نہیں کر سکتی ہوں کہ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا، کیونکہ میں بلا وجہ کوئی ایسی بات کر کے یہاں پہ اپنے آپ کو یہ جو ہے نا کمزور نہیں کر سکتی اس معاملے میں. تو میں اس پہ بالکل بھی ڈسکس نہیں کروں گی، کیونکہ یہ معاملہ اور ابو سفیان والا معاملہ بھی، تو میری ابھی اس کے اوپر اپنی ذات سے کوئی خود کی تحقیق نہیں کی ہے میں نے. تو جو دوسروں کے سنی سنائی باتیں ہیں اس پہ میں جو ہے نا کوئی باتیں نہیں کہہ سکتی. تو جب میں اس پہ تحقیق کر لوں گی انشاءاللہ تو پھر میں اس بات کا بھی جواب دوں گی کہ امیر معاویہ نے یزید کو زندگی میں مطلب اس میں بٹھایا تھا یا نہیں بٹھایا تھا امامت کی کرسی پہ، اور سیکنڈلی یہ کیوں ہوا کیسے ہوا میں اس پہ ابھی تک نہیں پہنچی ہوں. تو میں جب اس پہ پہنچ جاؤں گی اس پہ میں آپ سے تب بات کروں. مصباح میم، بدلہ تو سفیان صاحب نے بھی نہیں لیا. سفیان صاحب بھی جب نبی صاحب نے مکے پہ فتح حاصل کر لی تھی اور وہ بارڈر پر آئے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، تو چچا کے کہنے پر وہ مان گئے تھے اور انہیں اپنی جان کی امان اسی بات میں لگی تھی سفیان جی کو کہ جان بچانی ہے تو بیعت کر لو فوجوں کے سربراہ صاحب کی. تو وہ بارڈر کے پاس جا کے ان کی بیعت کر لی تھی، ان کے ہاتھ میں کہہ دیا تھا. رہی بات معاویہ کی، تو معاویہ تو منشی بن کے رہے، ان سے تو قرآن شریف لکھوایا گیا اور معاویہ جی میں نہیں اتنی طاقت بنی. بعد میں ان کو فوجوں کی کمانڈ دی گئی، طاقت انہوں نے آہستہ آہستہ اکٹھی کی اور طاقت ساری کی ساری یزید کو اپنے ولی عہد سلطنت کو منتقل کر دی. اور یزید نے بہت اچھا موقع یہ دیکھا کہ پورا خاندان ہی آ گیا ہے، دودھ بوئے بچے سے لے کر 70-72 آدمیوں کا قافلہ امام حسین صاحب کے ساتھ موجود تھا. اگر اسے دشمنی نہ ہوتی تو اتنی بھاری بھرکم فوجوں کے ہوتے ہوئے یزید ان کو گرفتار کر سکتا تھا. چاروں طرف سے گھیر کے سب کو گرفتار کر کے ہتکڑیاں لگائی جا سکتی تھیں. آخر جو قتل کا آپشن چنا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی خاندانی دشمنی کا ہی وجہ تھی. تو ہم تو یہ سوچتے ہیں. خیر بتائیں میم، سوری کھانسی ہو رہی. بسما میم، ایکچولی بات یہی دیکھی ہے میں نے خاص طور سے مسلمانوں میں کہ تحقیق ان لوگوں کو ہوتی نہیں اور ایک دوسرے پہ الزام برائے الزام لگانے بیٹھ جاتے ہیں. شیعہ اور سنیوں کی جو بنیادی اختلافات ہیں وہ تو ایسے ہی میٹرز پر ہیں میم کہ سنی لوگ یزید کو بھی برا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین صاحب کو بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جو برا ہے وہ تو برا ہے ہی، لیکن جو اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے اور جو برا ہے وہ بھی اچھا ہے. خیر ان باتوں پہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. آپ سے کافی بات چیت ہوئی. ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، نصارہ، یہودی سبھی طرح کی قومیں ہیں. ہمارے مسلمانوں میں جو احمدیز یعنی کہ قادیانی لوگ ہیں وہ بھی ہیں. شیعہ ممبرس میں ماشاءاللہ بہت اچھے اور اونچے پائے کے ہیں. تو کیا ہم کبھی ایسا امید کر سکتے ہیں کہ بسما میم ریپرزینٹ کریں سنیوں کو اور ہم کسی شیعہ عالم سے بات کروائیں؟ تو اس طرح سے جو بھی آپ یوزفل ہو سکتی ہوں پیور ڈسکشن گروپ میں آپ کا ویلکم ہے، سواگت ہے اور آپ کی رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی. میں آپ کا جواب سن لیتا ہوں پھر بات کرتے ہیں. میم دیکھیں، آپ کی سوچ سے تو ہر بندہ متفق نہیں ہو سکتا نا کہ سوچ میں بندہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا نہیں سوچ رہا، اور نہ ہی میری سوچ سے آپ متفق ہو سکتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں اور کیا نہیں سوچ رہی. تو متفق کرنا ضروری نہیں ہے، تحقیقات کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پہ تحقیق کرو، دوسروں کی باتوں میں نہ آؤ. جب تمہیں شک ہو کہیں کہ یہ جو ہے نا بات صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ قرآن میں تحقیق کرو. تو قرآن پہ جب آپ تحقیقات کرو گے تو پھر آپ کو زندگی کی اصل حقیقت سمجھ آئے گی. تو میں اسی لیے ہمیشہ جو بھی بات کرتی ہوں تو میں پہلے اس کو سرچ کرتی ہوں، قرآن میں دیکھتی ہوں نا، قرآن میں دیکھتی ہوں اور پھر جب مجھے پورا اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات قرآن میں اس طرح سے لکھی ہوئی ہے
تو اس کے بعد میں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، آگے بڑھاتی ہوں، میں تب بڑھاتی ہوں. مجھے پورے مکمل قرآن پہ عبور حاصل نہیں ہے، مطلب چند ایسی چیزیں ہیں جو میں قرآن میں ڈھونڈتی ہوں، دیکھتی ہوں، اور جہاں جہاں اب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں قرآن کا ہی سہارا لیتی ہوں. جب مجھے مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو میں قرآن سے مشورہ کرتی ہوں. تو اس میں جو امیر معاویہ کی اور یزید کی جنگ ہے یا ابو سفیان کی جنگ ہے، تو میں نے اس پہ پہلے ہی آپ سے کہا کہ میں نے ایک پٹیشن 2021 میں تیار کی تھی جو 25 سے 30 صفحات کی ہے. اس میں جو ہے نا کافی میں نے مواد ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہو پائی کیونکہ میں بہت بزی ہو جاتی ہوں معاملے میں، اور وہ بہت ٹف پٹیشن ہے تو فائل کرتے ہوئے مطلب اس میں ٹائم لگے گا مجھے. وہ تیار ہے میری، تو انشاءاللہ اگر وہ میری جو ہے نا جلدی تیار ہو گئی تو اس پہ میں نے پوری ریسرچ اپنی مطلب جتنی میری ریسرچ ہے اس سے بہت بہت مطلب ہائی لیول کی پٹیشن ہے، اس میں تمام اسلامی طرز عمل کے مطابق ہے. تو وہ پٹیشن میں مطلب تمام مطلب جو ہے نا اس کے ذکر ہے، یزید کے، عمر فاروق کے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عائشہ کے مطلب جنگوں کے حوالے سے، تو جہاد کے حوالے سے، مطلب ہر چیز کا اس میں نے بہت اچھی طریقے سے ذکر کیا ہوا ہے. تو وہ میں ڈھونڈوں گی پٹیشن اپنی میں رکھی ہوگی کہیں میرے گھر پہ کسی فائل میں دبی ہوئی ہوگی، تو وہ ملے گی تو پھر میں آپ کو وہ بھی سینڈ کروں گی. تو آپ اس کو پڑھ کے اندازہ لگائیے گا کہ میری ریسرچ کہاں تک ہوئی تھی. ہاں جی بالکل، آپ اس پہ کسی مجھے جو ہے نا سنی کے حوالے سے مطلب جو ہے نا ڈسکس کروا سکتے ہیں. میں بالکل بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، ریڈی ہوں. تو میں بھی ذرا پوچھوں، اگر کوئی میرے آگے شیعہ عالم آتا ہے تو پہلے تو میں اس سے پوچھوں گی کہ آپ بتائیے نا کہ آپ کا فرقہ کہاں سے وجود میں آیا. تو مجھے اس کے فرقے کے وجود جاننا ہے، میں بھی جاننا چاہتی ہوں نا، مجھے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، تاکہ اگر قرآن میں جو میں نے پڑھا وہ غلط ہے اور وہ شیعہ جو ہے مطلب کا وہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے وہ، یا پھر قرآن جھوٹا یا پھر وہ شیعہ کا عالم جھوٹا. بسما میم لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ آپ ایک بہت ہی اچھی نالجبل شخصیت ہیں. بہت آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی اور آپ کا علم کا لیول دیکھ کے بھی، کہ بہرحال میں تو اب اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کسی کو بھی کافر سمجھنے میں یا بولنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. پہلے ہم اپنا مطالعہ دیکھ لیں. تو انشاءاللہ آپ بھی معلومات کر لیجیے گا. اور یہ ٹاپک کم سے کم میرا پسندیدہ ٹاپک ہے ذاتی طور پہ، کہ آخر ان لوگوں میں سے غلط کون تھا. کیا وہ مسلمان فوجیں غلط تھی جنہوں نے سفیان جی کے قافلے کو لوٹ لیا اور انہیں بالکل بے دخل کر دیا ان کے تجارتی سامان سے، یا یہ کہ پھر وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے ان کا یعنی کہ نسلوں نے انتقام لیا. بہرحال آپ سے گفتگو بہت دلچسپ رہی اور آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے ٹائم لے کر ٹائم سیٹل کر کے شیعہ لوگوں سے بھی آپ کی بات چیت کرائیں گے، تاکہ ایک طرف یا تو آپ اس نتیجے پہ آ جائیں کہ نہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور اچھے مسلمان ہیں، ہم لوگوں میں بھی کمیاں ہیں، یا ان لوگوں میں. اور انشاءاللہ آپ پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کی اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اچھا، میں جو ہے نا یہاں پہ ابھی اس وقت ایس پی ساؤتھ کی اور ایس ایچ او پریڈی کی ایک رپورٹ پیش کر رہی ہوں، دونوں کی ایک ایک رپورٹ، جو کہ میں نے 22 سے فائل کی تھی نا، یہ جو میرا موبائل وغیرہ چھینا تھا لائرس کے اگینسٹ میں، تو اس میں پولیس رپورٹ کال لی تھی. میں نے جیل سے فائل کی تھی، جیل کی مطلب آرڈر بھی میں نے پہلے رپورٹ چلا چکی ہوں اس کی 3-4 دن پہلے. تو اس میں جو ہے نا با اتفاق سے جو ہے نا ایس ایچ او پریڈی اور ایس پی ساؤتھ نے جو جواب جمع کرائے وہ کچھ الگ ٹائپ کے تھے. مطلب اس میں میری ساری مطلب پٹیشنوں کا بہت سی چیزوں کا حوالہ دے کے اس نے وہ جواب جمع کرایا جو جواب بنتا ہی نہیں تھا اس کا. لیکن بہرحال اس میں بھی اس جواب میں اس ایف آئی آر جو 405 یا مسلک کے حوالے سے مجھ پہ کاٹی گئی، اس ایف آئی آر کا ایک بہترین تذکرہ اس میں کیا گیا ہے جو کہ پیرا نمبر 8 میں ہے. آپ انگلش میں ایس پی ساؤتھ کی رپورٹ میں بھیجوں گی آپ کو، اور اردو میں ایس ایچ او پریڈی کی، جن دونوں کا پیرا نمبر 8 مطلب جو 8واں کلاس ہے اس میں آپ ذکر پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ نقوی کے خلاف 13 جون کو اپلیکیشن دی تھی، جس پر میرے خلاف بریگیڈ تھانے میں یہ ایف آئی آر 17 جولائی کو کاٹی گئی ہے. تو وہ ایویڈنس بھی آپ کو دے رہی ہوں میں، جس میں خود پولیس ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ مجھ پہ یہ ایف آئی آر کیوں کاٹی گئی ہے. اچھا، ایسا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، لاسٹ میں ایک پیغام اور دینا چاہتی ہوں، میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے جواب میں،
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی، مطلب جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ آدم کو بنایا تھا تو جو ہے نا شیطان ابلیس کو بولا تھا کہ وہ سجدہ کرے آدم کو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا تھا. مطلب وہ آگ سے بنا ہوا تھا، وہ مٹی سے بنے ہوئے تھے آدم، تو اس میں غرور اور تکبر کی وجہ سے مطلب اس کو جنت سے نکالا تو شیطان تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا، سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان کو بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ دنیا میں فرشتے تو تھے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو اسلام کا مطلب دین کا بول بالا ہو، اسی لیے نبیوں کو بھیجا، انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا نا انہوں نے کہ جو ہے نا وہ جائیں گے تو نیچے نبوت کے ذریعے اپنے مطلب جو ہے نا لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ اللہ ایک ہے. کیونکہ لوگوں نے جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی ان لوگوں نے کبھی مطلب دنیا بنانے والے کو اللہ تعالیٰ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، تو وہ ہمارے نبیوں نے آ کے بتانے کی کوشش کری نا، پھر خاتم النبیین نے بتایا اللہ کون ہے کیا ہے، تو دنیا کیسے بنی. تو بہرحال وہ لوگ بتوں کو بنانے لگے، بتوں کو پوجنے لگے، کوئی سورج کو پوجنے لگا، کوئی چاند کو پوجنے لگا، کوئی آگ کو پوجنے لگا. تو اس طرح مطلب جو ہے نا شرک بڑھتا جا رہا تھا. تو انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا، 1,64,000 پیغمبر آئے 300 مطلب شاید اتنے ہی پیغمبر آئے تھے. تو خاتم النبیین آخری پیغمبر تھے، ہمارے آخری رسول تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ہے نا ایک پیغام دیا نا، بچے کو نماز سکھاتے ہیں تو پہلے اس کو جو ہے نا پیار سے سمجھاتے ہیں کہ نماز پڑھے، اور جب بچہ پیار سے نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو جو ہے نا ڈانٹ کے سمجھاتے ہیں کہ ڈانٹ کے اس کو سمجھاؤ نماز پڑھے. پھر وہ ڈانٹ کے بھی اگر نہ نماز پڑھے تو اس کو مارنے کا حکم ہے نماز پڑھانے کے لیے، کہ آپ اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. تو کچھ اسی طرح کا میرا خیال سے سلسلہ ہوگا کہ ابو سفیان کا بھی کچھ یہی معاملہ ہوگا کہ اسلام کی طرف پیغام پہنچایا اور اسلام قبول نہ کیا، اور پھر جو ہے نا انہیں سمجھایا گیا ہوگا، پھر اس کے بعد جب نہیں سمجھے تو پھر اس طرح کی کارروائی ان کے ساتھ کی گئی ہوگی. کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیے نا. ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس وقت کا میں اس پہ ریسرچ کروں گی کہ آخر اس طرح کا کیوں واقعہ ہوا تھا. جب میں ابو سفیان کا یہ پورا مکمل واقعہ ریسرچ کر لوں گی تو پھر اس کے بعد میں آپ سے اس پہ بھرپور بات چیت کروں گی کہ آخر یہ معاملہ ہوا کیوں، ابو سفیان، امیر معاویہ اور جو ہے نا یزید کا. تو یہ تینوں میٹر کو ہم اس وقت جو ہے نا مطلب جو ہے پینڈنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ ضرور ڈسکس کریں گے. میں تھوڑا سا اس پہ اب جلدی ریسرچ کرتی ہوں، ویسے میں اپنے حساب سے کرتی ہوں خود ہی، لیکن جیسا کہ اب یہ باتیں نکل آ رہی ہیں اور میں کیونکہ ان حوالوں سے بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتی تو میں اس پہ بات چیت بھی نہیں کروں گی. لیکن جہاں تک میں اپنے علم کے مطابق بات کر رہی ہوں تو کچھ ایسا ہی سین ہوا ہوگا کہ جب ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہوگی تو انہوں نے قبول نہیں کی ہوگی، تو اس طرح سے یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا. بسما میم، یہ والی آڈیو ٹوٹلی آپ کی قیاس پہ مبنی ہے. آپ نے ساری باتیں قیاس کر لی کہ یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا، اور ماشاءاللہ آپ جیسی شخصیت کو چیزیں زیب نہیں دیتی کہ آپ کنفرمیشن کی ساتھ باتیں کرتی ہیں جو کچھ کرتی ہیں. بہرحال کم سے کم مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آپ سے بات چیت کر کے، اور بات چیت کا یہ دور چلتا رہے گا انشاءاللہ، خوب چلے گا اور بات چیت میں مزہ بھی آئے گا. رہی بات اس بات کی جو آپ نے شیطان کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، میں اس بات میں کم سے کم پرسنلی طور پر شیطان کو حق بجانب مانتا ہوں. شیطان نے جو کیا ٹھیک کیا، اس نے یہی تو کہا کہ میں شرک نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو اس نے کیا غلط کیا؟ اور اللہ نے بھی در پردہ اس کی حمایت کی اور اسے قیامت تک کی زندگی عطا کر دی. بے شک اور کسی کے پاس تو قیامت تک کی زندگی نہیں ہے نا میم. رہی بات اس کی کہ انہوں نے شیطان علیہ السلام کہہ لیجیے جنت میں جا کے بہکایا، تو وہ اکیلا تو کچھ نہیں کر پایا نا، وہ تو آدم علیہ السلام کی بیگم صاحب نے ان سے کہا تو انہوں نے بات مان لی. تو اس میں پھر آپ کہیں گی بتاؤ آپ لیڈیز کو کہہ رہے ہیں. بہرحال انشاءاللہ دلچسپ یہ بات چیت رہی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। सुमित्रा को भला कौन मुख दिखाएंगे, देर हो जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे, माँ सुमित्रा को भला कौन मुख दिखाएंगे। सब कहेंगे कि यहाँ राम ने नादानी की, अपनी पत्नी के लिए भाई की कुर्बानी दी, अपने इस राम को अपयश से बचाने आजा, अपने इस राम को अपयश से बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। मुझे